गुंदूस सिपाही, छोड़ दो मेरे बाबा को। तुम तो एक लफ्ज भी मत कहना खातून। गुंदूस, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी तरबियत में रियासत के साथ वफादारी का अंसर शामिल नहीं किया है। रियासत से वफादारी तुम क्या जानो बूढ़े आदमी? तुम लोग तो मंगोलों के तलवे चाटना जानते हो। गुंदूस भाई, गुंदूस बस करो। आप अब भी नहीं समझी कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? बाबा, गुंदूस बेटा, बाबा आप ठीक है? गुंदूस, हटाओ खंजर। बाबा, बाबा, तो गलत बयानी की थी आपने, अफसोस। गुंदूस बेटा, औताक में जाओ। महल में आपके जासूस का नाम क्या है? वो किसी जमाने में आपका बहुत बड़ा दुश्मन था अर्तुल सरदार। हमारा काम बाबा की गैर मौजूदगी में उनकी साख की हिफाजत करना है। उस्मान, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना जानता हूं मैं, समझे तुम? मुझे इजाजत दें। गुंदूस, तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूं बहादुर। माशाअल्लाह मेरे बहादुर। अंधे कहीं के देखकर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस के आगाज में गुंदुस ने उमर की गर्दन पर खंजर रखा हुआ था। इलबिलगे कहती है, गुंदुस छोड़ दो मेरे बाबा को। गुंदुस कहता है, तुम एक लफ्ज़ भी मत बोलो खातून, वक्त आने पर मैं तुम्हारे झूठी बातों का तुमसे हिसाब लूँगा। उमर बे कहता है, लगता है तुम्हारे वालिद ने तुम्हें रियासत की वफादारी नहीं सिखाई है। तुमने एक सरदार की गर्दन पर खंजर रखा हुआ है जो अपनी रियासत की जिम्मेदारी निभा रहा है। गुंदुस कहता है, तुम रियासत की वफादारी के बारे में जानते ही क्या हो बूढ़े आदमी, तुम लोग सिर्फ मंगोलों के तलवे को चाट सकते हो। इलबिलगे सा गुस्से में कहती है, गुंदुस। फिर गुंदुस कहता है, अर्ताहुल साहब के वापस आने तक मैं आपको इस कबीले और किसी भी कबीले से टैक्स इकट्ठा नहीं करने दूंगा। हाइमा खातून गुंदुस को रोकने की कोशिश करती हैं। गुंदुस कहता है, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही है दादी, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। इतने में उमर बे की तबीयत ख़राब होने लगती है। हाइमा खातून और हकीम आर्तो गुस्से से गुंदुस को कहते हैं कि अपना खंजर हटा लो। आखिरकार वो उमर बे को छोड़ देता है। उमर बे का सांस फूला हुआ था। इसके बाद वो कहता है, मैं इस लड़के से अपने ऊपर खंजर रखने का हिसाब लूँगा। दूसरी तरफ वो तुर्क सरदार कहता है, मंगोलों के एक आदमी ने हमें ख़बर दी है कि उनका कमांडर, जिसका नाम काला बोयलो है, वो महल में खुफिया कागजात लेने के लिए आएगा। अर्तागुल कहता है, कल मैं कोनिया के महल में टैक्स के मामले पर बात करने के लिए जाऊंगा। मैं वो संदूक लेकर निकल आऊँगा इससे पहले कि मंगोलों का हाथ वहाँ तक पहुँचे। अब से मेरी ज़िंदगी अहम नहीं बल्कि वो संदूक अहम है। आप मुझे बताएं कि महल में आपका जासूस कौन है। तुर्क सरदार कहता है, वो किसी वक्त आपके बड़े दुश्मनों में से था अर्ताहुल साहब। ये सुनकर अर्ताहुल सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हकीम आर्तो कहता है, उमर साहब अभी आप सराहे में चले जाएं क्योंकि आपको रियासत ने एक अहम जिम्मेदारी दी है, इसलिए आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं कल वहाँ आकर आपसे बात करूँगा, लेकिन अगर आपने अपनी हद अबोर की तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने में हकीम आर्तुक सिपाहियों को कहता है, इन्हें सराय में ले जाओ। उस्मान इलबिलगे से कहता है, तो आप झूठी हैं। बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद वो सराय की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तागुल के साथी अर्तागुल को तलाश कर रहे थे। बमसी कुछ निशानात देखने के बाद कहता है, भाई इस तरफ गए हैं। तुर्गुत कहता है, ये रास्ता तो अंधी वादी की तरफ जाता है। इसके बाद वो सब उस तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान काई कबीले में वो ज़ख्मी आदमी अपने खैमे में मौजूद था। उसकी बेटी कहती है, पानी ख़त्म हो गया है बाबा। आदमी कहता है, तुम्हारी बहन बाहर कुएं से पानी भरने के लिए गई है, उसकी मदद करो और जल्दी से पानी लेकर आओ। फिर वो बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद रेगोस का आदमी अंदर दाखिल होता है और उससे कहता है, मैं शहर का एक ताजिर हूँ, मेरा नाम टेओ है, मैं कबीलों के लिए सामान लाता हूँ। पादरी साहब ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप उनके पास जा सकते हो। ज़ख्मी आदमी कहता है, क्या तुम जानते नहीं कि मैं अर्ताहुल साहब की हिफाजत में हूँ। इतने में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो दवा मांगने लगता है। टेओ उसे दवा उठाकर पिलाता है। इसके बाद टेओ मौका मिलते ही उसकी दवा में कुछ मिला लेता है और उसे दोबारा वहीं पर रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मरकज़ी खैमे में गुंदुस कह रहा था, आर्तुक साहब माना मैंने अपनी हद अबूर की है, लेकिन आप क्यों पीछे हट गए। हकीम आर्तुक कहता है, मसला ये नहीं है कि कौन ठीक है, बल्कि मसला ये है कि जीत किसकी होगी। इतने में उस्मान अंदर दाखिल होता है और गुंदुस से कहता है, बाबा की गैर मौजूदगी में उनकी साख की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। गुंदुस गुस्से से कहता है, उस्मान मुझे कब क्या करना है इसके लिए मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। उस्मान कहता है, हमारे बाबा ने अपना खून पसीना एक कर कर सोगट में निज़ाम लाने के लिए 10 साल तक जद्दोजहद की है। हम आपके गुस्से की वजह से ये सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते हैं भाई। गुंदुस गुस्से में कहता है, उस्मान। इतने में हकीम आर्तुक कहता है, उस्मान सही कह रहा है, हम सिर्फ़ अपने ज़िम्मेदार नहीं हैं बल्कि इन ज़मीनों पर तमाम रहने वालों के भी ज़िम्मेदार हैं। अगर निज़ाम तबाह हुआ तो वो सब तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ इलबिलगे और उसका वालिद सराय में पहुंच चुके थे।
البلگے کہتی ہے آپ آرام کریں بابا۔ عمر بے کہتا ہے میرا مرض واپس آ گیا ہے لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، میں انہیں اپنی حد میں لاؤں گا۔ البلگے کہتی ہے آپ آرام کریں بابا، ہم ریاست کی دی گئی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو انہیں ہم گھٹنوں کے بل لے آئیں گے، لیکن آپ آرام کریں اور یہ پانی پئیں۔ عمر بے پانی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی البلگے اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، ریاست کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے اس کو مکمل طور پر نافذ ہونا چاہیے، ہمیں سلطان کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور آتاش بے تم البلگے خاتون کی پوری مدد کرو گے۔ آتاش کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل کے ساتھی ایک جگہ رکے ہوئے تھے اور انہیں کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سوگڑ بازار کے سراہ محل میں دریگو صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ البلگے اور اس کے سپاہی بھی وہیں موجود تھے۔ آتاش سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عمر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چند ہی دن میں پہلے جیسے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ ہمارے فریضے کی اہمیت کو جانتے ہیں، عمر صاحب نے ٹھیک ہونے تک یہ ذمہ داری البلگے خاتون کو سونپ دی ہے۔ البلگے کہتی ہے اگرچہ کائی والوں نے اپنی حد عبور کی ہے لیکن ہم ہر قیمت پر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اس میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب سے نہ ہی آرتک صاحب اور نہ ہی ارطغرل صاحب کے بیٹے گندس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ سراہ محل اور یہ زمینیں ارطغرل صاحب کی ہیں، اس وجہ سے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا۔ اب یا تو آرتک صاحب کل یہاں آ کر ہمارے کام کو آسان کریں گے، نہیں تو ہم یہ کام زبردستی کریں گے۔ دریگوس بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر البلگے کہتی ہے بہت جلد ہم سارے قبیلوں کا دورہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بازار کے ایک ایک تاجر کا حساب لگائیں گے کہ اسے کتنا ٹیکس ادا کرنا چاہیے، ہم ٹیکس اکٹھا کر کر کونیاں بھجوائیں گے جیسا کہ ہماری ریاست کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، اس مقصد کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم خون بہانے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی جنگل میں کھڑے تھے، اتنے میں انہیں ارطغرل کی آواز آتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم لوگ مجھے نہیں ڈھونڈ سکے لیکن میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے بہادرو۔ پھر ارطغرل ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل ان سب سے ملاقات کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں بمسی سونے والی تیر کمان دیکھ کر پوچھتا ہے یہ سونے والی تیر کمان کہاں سے آئی سردار، اور وہ منگول آپ کو کہاں لے گئے تھے؟ ارطغرل کہتا ہے وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا بمسی، لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے ایک بہت اہم ذمہ داری آئی ہے۔ ترگس پوچھتا ہے کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے چلو رات گزارنے کے لیے کسی غار کی تلاش کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دریگوس فرش کی صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں ایک آدمی کا پاؤں اس کے وائپر میں پھنس جاتا ہے اور وہ پھسل کر گر جاتا ہے۔ پھر وہ غصے سے دریگوس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب تم اپنی زبان سے فرش کو صاف کرو۔ یہ دیکھ کر البلگے کہتی ہے چھوڑ دو اس غریب کو۔ اس طرح وہ آدمی غصے میں باہر نکل جاتا ہے۔ پھر البلگے دریگوس کو اٹھاتی ہے۔ دریگوس کہتا ہے شکریہ، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ البلگے پوچھتی ہے کیا تم گھنٹی بجانے والے ہو؟ دریگوس کہتا ہے گھنٹی بجانے کے علاوہ میں صفائی کرتا ہوں اور لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، اور اگر مجھے وقت ملے تو اپنے مالک نکیس کے گھر کی صفائی بھی کرتا ہوں۔ نکاش پوچھتا ہے کیا نکیس وہی رومی تاجر ہے جو ارطغرل کے بازار کا انچارج ہے؟ دریگوس کہتا ہے جی ہاں حضور، وہ 10 سالوں سے ان کی ایمانداری سے خدمت کر رہا ہے، اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو وہ آج زندہ نہ ہوتا۔ آتاش پوچھتا ہے اسے کون مارتا؟ کیا ارطغرل صاحب یا ان کا بیٹا گندس یا پھر آرتک صاحب؟ دریگوس کہتا ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس غریب گھنٹے والی کی نصیحت سن لیں اور گندس صاحب سے دور رہیں،
البلگے حیران ہو کر پوچھتی ہے تم کیا چھپا رہے ہو ہم سے؟ دریگوس بولنے سے کچھ ہچکچاتا ہے۔ اتنے میں البلگے ایک سونے کا سکہ نکال کر میز پر رکھتی ہے اور دوبارہ پوچھتی ہے ہمیں کیوں گندس سے دور رہنا چاہیے؟ دریگوس کہتا ہے وہ ارطغرل صاحب کا پہلا بیٹا ہے۔ ارطغرل صاحب اس کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے اگر تم میرے لیے مزید معلومات لاؤ گے تو تمہیں مزید سونا ملے گا۔ دریگوس شکریہ ادا کر کر دوبارہ صفائی کرنے لگتا ہے۔ پھر آتاش کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان لوگوں پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ ارطغرل یہاں بادشاہ کی طرح رہتا ہے، وہ ہماری یا ریاست کی بات نہیں سنے گا۔ اب آپ نے خود سن لیا ہے۔ یہ سن کر البلگے سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں دریگوس کا آدمی ٹیو اندر داخل ہوتا ہے اور دریگوس کو اشارہ کرتا ہے کہ کام ہو گیا ہے۔ دریگوس مسکرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی غار میں موجود تھے۔ بمسی پوچھتا ہے میرے سردار محل میں کیوں وہ اتنا صندوق اہم ہے؟ ارطغرل کہتا ہے وہ صرف ایک صندوق نہیں ہے بمسی، وہ ہماری نسلوں کا مستقبل ہے اور وہ ہماری ریاست کی گھنٹی ہے۔ ابھی کے لیے یہ معلومات آپ کے لیے کافی ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے وہ صندوق ہم کیسے حاصل کریں گے بھائی، اور وہ محل میں کس جگہ پر ہے؟ ارطغرل کہتا ہے وہاں ایک خفیہ راستہ ہے، اسی خفیہ راستے کی مدد سے آپ اس صندوق تک پہنچیں گے۔ اسی دوران میں امیر بہال الدین کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ خفیہ راستے پر آپ کو ایک آدمی ملے گا، کسی وقت وہ ہمارا دشمن تھا لیکن اب وہ ہم میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر ترگت اور بمسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حائمہ خاتون کھانا تیار کر رہی تھیں۔ ساؤچی پوچھتا ہے کیا آپ عمر قبیلے کے بارے میں جانتی ہیں دادی؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ کافی جانا پہچانا قبیلہ ہے بیٹا، انہوں نے منگولوں کی اطاعت کر لی ہے، اس لیے وہ ریاست کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گندس کہتا ہے وہ عورت ہمارے قبیلے میں آئی اور اس نے جاسوسی کی، اب وہ دوسرے قبیلوں میں بھی جائے گی دادی، کیا ہم بیٹھ کر دیکھتے رہیں؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم سکون رکھو گندس، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بابا کی واپسی کا انتظار کرو۔ اتنے میں حائمہ خاتون پوچھتی ہیں عثمان کہاں ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شام کے کھانے کا وقت ہے؟ گندس اور ساؤچی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی دوران عثمان سوگٹ کے سراہے محل میں پہنچ چکا تھا۔ ایک سپاہی اس سے پوچھتا ہے عثمان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عثمان کہتا ہے میں البلگے خاتون سے ملنے آیا ہوں، کیا وہ یہیں ہیں؟ سپاہی کہتا ہے ہاں لیکن اس کے سپاہی تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ عثمان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں اندر پہنچ جاؤں گا۔ پھر عثمان البلگے کے کمرے کے باہر پہنچتا ہے تو اس کے سپاہی پوچھتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو بچے؟ عثمان کہتا ہے میں البلگے خاتون سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، انہیں بتاؤ کہ ارطغرل صاحب کا بیٹا عثمان آیا ہے۔ یہ سن کر ایک سپاہی کہتا ہے چلے جاؤ لڑکے، ہمیں غصہ مت دلاؤ اور اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اتنے میں البلگے اندر سے آ کے کہتی ہے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا تم نے بچے پر تلوار اٹھائی؟ پھر عثمان کہتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خاتون۔ البلگے کہتی ہے آؤ عثمان اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے بولو عثمان میں سن رہی ہوں۔ عثمان کہتا ہے پہلے آپ اپنے ضمیر کی بات سنو، آپ نے میری جان بچائی اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کو میرے بابا نے اتنی عزت دی، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے اپنی حد عبور کی ہے۔ البلگے کہتی ہے تمہارے بڑے بھائی گندس نے اپنی حد عبور کی ہے۔ عثمان کہتا ہے آپ کے بابا نے ڈاکوؤں کی طرح خیمے میں گھسنے کی کوشش کی اور میرا بھائی اپنا غصہ قابو نہیں کر سکا، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر ہمارا اعتبار تباہ کر دیا ہے، آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ میرے بابا آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے تھے، لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ میرے بابا کو کتنا برا لگے گا۔ کاش کہ آپ مجھے جنگل میں چھوڑ دیتیں تاکہ ہم آپ کی اصلیت نہیں دیکھ پاتے۔ یہ کہہ کر عثمان باہر نکل جاتا ہے اور البلگے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف
लड़ाई जारी थी। दुआन बहुत बहादुरी से तिरिस्तान का मुकाबला कर रहा था और थोड़ी देर में दुआन उसे ज़ख्मी कर कर गिरा देता है। फिर दुआन उसे कहता है, तुम्हारी मौत आने में चंद लम्हे ही बाकी हैं। अब मुझे बताओ कि कौन है वो जिसने तुम लोगों को बाज़ार की राह दिखाई है। ये कहकर दुआन उसका गला दबाने लगता है और वो अपना गला छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। दुआन उसे कह रहा था, बताओ मुझे। इतने में एक आदमी पीछे से आता है और दुआन के सर पर तलवार का वार कर कर उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। इतने में बहुत सारे सिपाही आगे से आ जाते हैं जो दरअसल सिमोन के सिपाही थे। इतने में दुआन अपनी तलवार उठाने की कोशिश करने लगता है तो फिलिप उसके हाथ पर अपना पैर रख लेता है। फिर वो तलवार फेंक देता है। फिर फिलिप कहता है, देखते हैं कौन है सुल्तान का पालतू। फिर वो दुआन के चेहरे से निकाब हटाता है और कहता है, नालत हो, ये अर्तगुल नहीं है। ये सुनकर दुआन उसके मुंह पर थूक देता है। फिर फिलिप उसे मुक्का मार कर बेहोश कर कर गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर फिलिप गुस्से से खड़ा हो जाता है और चीखने लगता है क्योंकि वो ये समझ के आया था कि सुल्तान का जासूस यहाँ आएगा और सुल्तान का जासूस अर्तगुल है और अर्तगुल ने यहाँ किसी और को भेज दिया था। ये अर्तगुल की एक चाल थी। दूसरी तरफ सिमोन अलियार को कह रहा था कि आप जैसे हुनरमंद ताजरों का बाज़ार में रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद का बायस होगा। अलियार कहता है, जी शुक्रिया आपका। भाई ने आपको बताया होगा कि सरदार जानदार और अर्तगुल साहब की ख्वाहिश के बारे में। मैं भी इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहता था लेकिन एक ज़ख्मी सिपाही हो गया था कबीने में, मैं उसको देखने के लिए चला गया था। सिमोन कहता है, आपके सिपाही का ज़ख्मी होने का मुझे अफसोस है, मुझे उड़ाल ने बताया था। फिर अलियार कहता है, उड़ाल कहता है, जैसा कि अलियार ने कहा है, उन्होंने मुझे कहा था कि बाबा ने कि सिमोन और अलियार की मुलाकात करवा दी जाए। फिर अलियार कहता है, हम काफ़ी अरसे से तिजारत कर रहे हैं और दोनों कबाइल को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हम दोनों कबाइल यही चाहते हैं कि काम ऐसा तरीके से हो जाए और वक्त पर काम मुकम्मल हो जाए और हमें बाज़ार में तिजारत करने की कोई जगह मिल जाए। सिमोन कहता है, मुझे सिर्फ़ सोने से गर्ज होना चाहिए क्योंकि मैं ताजिर हूँ, लेकिन आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अर्तगुल साहब से मैं इतना नहीं मिला हूँ, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ेगा, फिर मुझे फ़ैसला करने में आसानी होगी। दूसरी तरफ फिलिप कह रहा था कि हमें अर्तगुल की उम्मीद थी और इस आदमी को तो हमने कभी भी नहीं देखा है। तिरिस्तान कहता है, सिमोन साहब को बहुत मायूसी होगी फिलिप साहब। इतने में दुआन अपनी आंखें खोलने लगता है। तिरिस्तान कहता है कि सुल्तान का जासूस होश में आ रहा है। इतने में फिलिप उसे गुस्से से जाकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम आखिर हो कौन? दुआन कहता है, तुम्हारी मौत। फिलिप कहता है, मौत? मौत की बातें करना छोड़ो, अपनी बकवास बंद करो, कौन हो तुम? ये सुनकर दुआन कहता है, पादरी याया को सलाम कहना। ये सुनकर फिलिप हैरान हो जाता है और कहता है, तुम पादरी याया को कैसे जानते हो? दुआन कहता है, उसे बता देना कि मैं उसके बाज़ार को बहुत जल्द उसके ऊपर गिरा दूंगा और उसके महल को तबाह व बर्बाद कर दूंगा और उसे भी मार दूंगा। कहता है, मैं तुम सब लोगों को जानता हूँ, जब तक मैं तुम लोगों को ख़त्म नहीं कर देता तब तक मैं शहीद नहीं होऊंगा। ये सुनकर फिलिप कहता है, इसकी ज़बान बंद कर दो। ये सुनकर कुछ सिपाही दुआन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इतने में वो एक तीर आता है और वो सीधा सिपाही के लग जाता है। फिलिप भी अपनी तलवार निकाल लेता है और तिरिस्तान से कहता है, चलो घोड़ों की तरफ भागते हैं। इतने में बमसी, गुनगुन, दुमडोल वगैरह सब निकल आते हैं
اور وہ فلپ کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوان بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھی بہت بہادری سے لڑ رہا تھا۔ پھر دوان ایک لکڑی کو توڑ دیتا ہے اور اس سے لڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں دوان فلپ کی طرف بڑھتا ہے اور اسے زخمی کرنے لگتا ہے، لیکن فلپ گرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فلپ اور تیریستان یہی چاہ رہے تھے کہ ہم بھاگ جائیں۔ اتنے میں فلپ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے اور تیریستان گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں اور بمسی اور دوان سارے سپاہیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دمرل کہتا ہے وہ بھاگ رہا ہے بھائی، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ دوان کہتا ہے نہیں بھائی، ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ جا کر بتائیں کہ ارطغرل بھائی کوئی جاسوس نہیں ہے۔ سن کر گنگت کہتا ہے کیا؟ یہ سن کر پھر دوان کہتا ہے تمہیں بمسی سب سمجھا دے گا۔ بمسی ہنستے ہوئے کہتا ہے دوان بھائی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ گنگت بول پڑتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بمسی کہتا ہے میں تمہاری قربان مونچھوں پر قربان جاؤں میرے بھائی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور بمسی کہتا ہے میرا بہادر بھائی۔ پھر بمسی پوچھتا ہے تم ٹھیک ہو نا دوان بھائی؟ دوان کہتا ہے ان کافروں سے مجھے کیا ہونا تھا بھائی، وہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، پہاڑی بالو۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے وہ تو بھاگ گئے ہیں لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ دوان کہتا ہے ہمارا کام تو یہاں پورا ہو گیا ہے۔ بمسی کہتا ہے ہمارا کام پورا ہو گیا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے اب تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ اور ارطغرل بھائی کو خبر دو۔ پھر گنگت اور دمرل وہاں سے چلے جاتے ہیں تو دوان بمسی سے پوچھتا ہے بمسی بانو ججک کیسی ہے؟ میرے بغیر بہت اداس رہتی ہوگی۔ بمسی کہتا ہے دوان بھائی پریشان مت ہو، بانو ججک بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، تم دونوں بہت جلد ملو گے انشاءاللہ۔ دوان کہتا ہے انشاءاللہ بھائی۔ پھر بمسی پوچھتا ہے دوان تم کہاں جاؤ گے؟ دوان کہتا ہے یہ پہاڑی ہی میرا مسکن ہے بمسی، کچھ دنوں کے لیے میں روپوش ہو جاؤں گا۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ پھر دوان اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے پہاڑوں کی طرف چلے جاتا ہے اور بمسی، دمرل اور گنگت واپس کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرف ارطغرل اور حلیمہ سلطان جنگل میں ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے بہت عرصہ ہو گیا ہے تمہارے ساتھ اکیلے میں بات کرتے ہوئے، تم اس طرح مجھ سے نظریں کیوں چڑھا رہی ہو حلیمہ؟ حلیمہ کہتی ہے کتنے عرصے سے ہمیں مشکلات نے گھیرا ہوا تھا ارطغرل، کتنے عرصے بعد ہمیں اکیلے میں اپنی باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے جو دوریاں ہمیں فاصلے کرتی ہیں یہی اصل وجہ ہے، یہ ہماری چاہت کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے ارطغرل صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے بولو حلیمہ سلطان۔ حلیمہ کہتی ہے ہمارا بیٹا گندس۔ ارطغرل کہتا ہے وہ قبیلے میں ہے حلیمہ سلطان۔ پھر حلیمہ کہتی ہے گندس کی بہن یا بھائی آنے والا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے، میں ماں بننے والی ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم پھر سے صاحب اولاد ہوں گے۔ یہ سن کر ارطغرل خوشی سے ہنسنے لگتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر چاروں جانب گھومتے ہوئے کہنے لگتا ہے اللہ اللہ۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر ارطغرل اپنی تلوار ہوا میں بلند کر دیتا ہے۔ اتنے میں کچھ آدمی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لیکن ہمیں بھی تو بتاؤ کہ وہ کیا ہے خوشخبری، ہم بھی تو تاکہ خوش ہو سکیں۔ ارطغرل کہتا ہے حلیمہ جب بھی تم نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی ہے کوئی نہ کوئی نئی مصیبت سامنے آ گئی ہے، ہمارے بچے اپنا نصیب لے کر آتے ہیں، پہلے ہمارا سامنا منگولوں سے ہوا اور اس بار ان ڈاکوؤں سے ہوا ہے۔
اتنے میں ارطغرل آگے بڑھتا ہے اور ان سپاہیوں سے کہتا ہے تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے ہم کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے سپاہی ہیں، ان زمینوں پر ہمارا قبضہ ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو۔ یہ سن کر ارطغرل اور حلیمہ سلطان مسکرانے لگتے ہیں۔ اتنے میں وہ ڈاکو بول پڑتا ہے اور کہتا ہے ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں، ہم ارطغرل کے جنگجو ہیں، کیا تم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ ہمیں ارطغرل صاحب نے تربیت دی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو۔ ارطغرل آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ سپاہی کہتا ہے آگے مت بڑھنا، نہیں تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اچھا تو ارطغرل صاحب کے جانباز ہونا انہیں اچھی طریقے سے جانتے ہوگی۔ ڈاکو کہتا ہے جی ہاں، انہوں نے خود ہماری تربیت کی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈاکو ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور حلیمہ سلطان بہت بہادری سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر ان ڈاکوؤں کو نیچے گرانے لگتے ہیں۔ سارے ڈاکوؤں کو نیچے گرانے کے بعد ارطغرل اس ڈاکو کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے کہتا ہے میں اپنی خوشی والے دن تمہارا خون کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم نے یہ غلطی دوبارہ کی، اگر میرا یا کائی قبیلے کا نام کسی کو لے کر اسے لوٹنے کی کوشش کی تو پھر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا اور پھر میں تمہارا سر تن سے جدا کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اسے لات مار کر آگے بھیج دیتا ہے، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے ہم مشہور ہو گئے ہیں حلیمہ، انشاءاللہ ہماری نسلیں آنے والی اس نام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گی۔ حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ صاحب۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ابھی تم نے اس خبر کے بارے میں قبیلے میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہے، مناسب وقت آنے پر ہم قبیلے میں بتائیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے بے فکر ہو جائیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل بلند آواز میں کہتا ہے اے میرے اللہ، ہماری نسلوں کو شاد و آباد رکھنا اور ہماری روایات کو قائم رکھنا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اور حلیمہ سلطان گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور واپس کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حکیم آرتک اپنے شفا والے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ چیزیں پانی میں ڈال رہا تھا۔ وہ یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹکٹامش کی زبان میں زہر ہے یا نہیں۔ اتنے میں اسحاق اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم آرتک بھائی۔ حکیم آرتک کہتا ہے وعلیکم السلام درویش اسحاق۔ اسحاق کہتا ہے میں پرندے لے آیا ہوں آرتک بھائی۔ اتنے میں اسحاق پوچھتا ہے یہ آپ نے منگوائے کیوں ہیں آرتک صاحب؟ حکیم آرتک کہتا ہے مرنے والے کی موت زہر سے ہوئی ہے یا نہیں، یہی پتہ لگوانے کے لیے ہم نے یہ 2 جانور منگوائے ہیں۔ اتنے میں حکیم آرتک ایک زبان نکال لیتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسحاق بول پڑتا ہے اور کہتا ہے یہ زبان کس کی ہے آرتک بھائی؟ کیا آپ اس شخص کو جانتے تھے؟ پھر حکیم آرتک کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا، لیکن ارطغرل صاحب شاید جانتے تھے۔ اسحاق کہتا ہے اور آپ؟ حکیم آرتک کہتا ہے میں انہیں نہیں جانتا تھا، ایک الیار صاحب نے بتایا ہے کہ ٹکٹامش صاحب نے ان کے گھر والوں پر حملہ کر دیا، یہی پتہ لگوانے کے لیے انہوں نے مجھے یہ کام سونپا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا یا ان کی موت قدرتی ہوئی تھی۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل واپس پہنچ گیا تھا اور وہ دندار سے ملتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بہت شکریہ دندار۔ پھر دندار کہتا ہے بھائی آپ کی غیر موجودگی میں نے قبیلے کا بہت خیال رکھا ہے اور اب میں آپ کو آپ کی امانت واپس سونپ رہا ہوں۔ پھر ارطغرل 3 جرگے والے آدمیوں سے پوچھتا ہے کیا آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں؟ وہ تینوں کہتے ہیں جی بالکل ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے اور دندار سے گلے ملنے لگتا ہے۔
پھر ارطغرل کہتا ہے اللہ تمہیں خوش رکھے دندار۔ پھر ارطغرل سردار والی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لہر کا کام کیسا چل رہا ہے۔ ایک جرگے کا آدمی کہتا ہے ہم وہ لہر دندار صاحب کے حکم کے عین مطابق بنا رہے ہیں۔ دندار کہتا ہے ہم اس نہر کو بہت جلد قبیلے کے داخلی دروازے تک لے آئیں گے بھائی۔ ارطغرل پوچھتا ہے یہ کام کب مکمل ہو جائے گا دندار؟ دندار کہتا ہے یہ بہت جلد ہو جائے گا بھائی، اور قبیلے کی خواتین کو دور نہیں جانا پڑے گا۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے استول کا کیا بنا؟ یہ سن کر ایک آدمی کہتا ہے وہ بھی جلد تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو معززین یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جرگے کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور مرکزی خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے دندار سے کہ میری غیر موجودگی میں سب ٹھیک رہا ہے؟ دندار کہتا ہے سب کچھ ٹھیک رہا ہے بھائی، لیکن حاجہ تورین کے بڑے اصرار کرنے پر میں نے انہیں سمسا اور کایا کے ساتھ سونا تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتے۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا، انشاءاللہ وہ کامیاب لوٹے گا۔ دندار کہتا ہے انشاءاللہ بھائی۔ دوسری طرف حاجہ تورین سمسا اور کایا کے ساتھ جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر کر دریا میں اتر آتا ہے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے یا نہیں جو اس نے نقشے میں دیکھی تھی، کیونکہ اس دریا میں سونا موجود تھا۔ سمسا کہتا ہے سونا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کہیں گر ہی نہ جائیں۔ یہ سن کر حاجہ تورین کہتا ہے مجھ پر بھروسہ رکھو سمسا، میں ان علاقوں سے اچھی طریقے سے واقف ہوں اور مجھے سونے کی خوشبو آ رہی ہے، ہم بہت قریب ہیں اس کے۔ پھر یہ سن کر وہ کایا اور سمسا ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں سونے کی خوشبو بھی ہوتی ہے کیا؟ یہ سن کر حاجہ تورین کہتا ہے سونے کی خوشبو بھی ہوتی ہے اگر تم سن سکو، اور اس کی چمک بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی آواز بھی ہوتی ہے۔ یہ سن کر سمسا کہتا ہے شکار کی مجھے خوشبو آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ پھر کایا کہتا ہے تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی، تمہیں اس کا صلہ ملے گا حاجہ تورین۔ حاجہ تورین کہتا ہے اب تم سمجھنا چاہ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ پھر حاجہ تورین کہتا ہے میں سونا ڈھونڈ کر رہوں گا، ارطغرل بھائی نے نہ صرف میری جان بچائی ہے بلکہ میری عزت بھی بچائی ہے، اور میں یہ ان کا احسان سارا سونا انہیں دے کر بھی نہیں چکا سکتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن میری کوشش ہے کہ میں قبیلے کے کچھ کام آ سکوں۔ اتنے میں اسے درخت نظر آتا ہے، اس نے نقشے میں درخت دیکھا تھا۔ پھر وہ بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے ہوئے اس درخت کے قریب جاتا ہے اور وہاں سے تھوڑا سا پانی نکال کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے بھی پتھر ہی نکلتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ دوسری جگہ پر ہاتھ مارتا ہے۔ سمسا اور کایا حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آخر کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اتنے میں وہ دوبارہ ہاتھ مار دیتا ہے تو وہاں سے سونا نکل آیا تھا۔ پھر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے حاجہ تورین اور کہتا ہے سونا مل گیا، سونا مل گیا۔ یہ سن کر کایا اور سمسا بھی نیچے اتر آتے ہیں۔ پھر حاجہ تورین کہتا ہے خداوند تیرا احسان ہے، ہمیں سونا مل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں سپاہی بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ۔ پھر وہ دونوں خوشی سے گلے ملتے ہیں۔ پھر حاجہ تورین کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں سونا مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں سپاہی کہتے ہیں آپ سلامت رہیں سردار، ارطغرل بھائی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ سن کر حاجہ تورین کہتا ہے تو انتظار کس بات کا ہے، واپس قبیلے چلتے ہیں اور ارطغرل بھائی کو یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ عبد الرحمن اندر آ کر ارطغرل کو بتاتا ہے بھائی علیار صاحب آئے ہیں،
ارطغرل کہتا ہے انہیں اندر بلا لو عبد الرحمن۔ اتنے میں الیار اندر داخل ہو جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے خوش آمدید۔ ارطغرل بھی کہتا ہے کائی قبیلے میں آپ کو خوش آمدید الیار صاحب۔ الیار کہتا ہے شکریہ۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ تشریف رکھیں۔ پھر الیار آ کر ارطغرل کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر الیار کہتا ہے میں سراہے میں سیمون سے بات کر کر آیا ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے تو اس نے کیا جواب دیا ہے؟ ارطغرل کو الیار کہتا ہے وہ آپ کو بلانا چاہتا ہے اور وہ آپ کی موجودگی میں متفقہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ الیار سے ارطغرل پوچھتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے الیار صاحب؟ الیار کہتا ہے میرے خیال میں وہ صرف منافع دیکھے گا کیونکہ وہ ایک تاجر ہے اور اس کو صرف منافع سے ہی غرض ہونا چاہیے۔ ارطغرل پوچھتا ہے اور اڑاز صاحب ان کا کیا کہنا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ سردار جاندار کی وجہ سے زبردستی انہوں نے یہ فیصلہ قبول کیا ہے۔ الیار کہتا ہے ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں بھائی، تجارت کے معاملات میں بالکل بخوبی نبھاؤں گا اور خود دیکھوں گا۔ اصفہان اور میں ان کی پوری مدد کریں گے۔ اتنے میں حکیم آرتک اور درویش وہاں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ ارطغرل اور الیار کہتے ہیں وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے خوش آمدید الیار صاحب۔ الیار کہتا ہے بہت شکریہ آرتک صاحب، جس کام کا میں نے آپ کو کہا تھا تو آپ اس کے نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ حکیم آرتک کہتا ہے بالکل الیار صاحب، اسحاق اسے ذرا سامنے رکھ دو۔ پھر اسحاق ایک پنجرہ وہاں پر رکھ دیتا ہے۔ پھر الیار پوچھتا ہے کیا آپ یہ سب جانتے ہیں بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے جی میں جانتا ہوں، آرتک صاحب نے مجھے بتایا تھا، مجھے سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ الیار کہتا ہے کونیا سے واپسی پر میں نے ان کی لاش کا جائزہ کیا تھا اور میں موت کی اصل وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی موت کی وجہ نہیں جان سکا تھا، اس لیے میں نے آرتک صاحب کو تکلیف دی تھی اور مجھے ان پر پورا بھروسہ تھا کہ یہ اس کا پتہ لگوا لیں گے کہ کیا ہوا ہے، کیا نتیجہ نکلا ہے آرتک بھائی۔ یہ سن کر حکیم آرتک دکھاتا ہے کہ اس چکور کو اس پانی پلایا گیا جو زبان کے اندر سے نکلا تھا اور دوسرا چکور۔ یہ سن کر الیار پوچھتا ہے اور دوسرے چکور کو کیا ہوا؟ حکیم آرتک کہتا ہے دوسرے چکور نے بہت وہ وحشی ہو گیا تھا اور دوسرے پرندے کو مار ڈالا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسا دیکھا ہے۔ چکور بہت معصوم پرندہ ہوتا ہے لیکن اس نے بہت بے دردی سے دوسرے پرندے کو مار دیا اور اس کے بعد بے دردی سے خود بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر حکیم آرتک کہتا ہے اس کی صاف وجہ ہے کہ یہ زہر ہے اور یہ زہر صرف کھانے والے کو نہیں بلکہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کافی نقصان پہنچا سکتا ہے الیار صاحب۔ اتنے میں اسحاق ایک رومال دیتے ہوئے کہتا ہے یہ لیجیے الیار صاحب، اگر انہیں مرحوم کی قبر کے سامنے ہی دفنا دیا جائے۔ الیار کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ اسحاق، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ اسحاق کہتا ہے بہت شکریہ۔ پھر الیار کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے بھائی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ کل میں صبح بازار پہنچ جاؤں گا۔ اتنے میں الیار کھڑا ہو جاتا ہے اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسحاق بھی کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے سردار۔ ارطغرل کہتا ہے اجازت ہے اسحاق۔ پھر اسحاق بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں حکیم آرتک ارطغرل کو کہتا ہے اس معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے ٹکٹامش صاحب کو زہر دیا گیا ہے بھائی، یہ واضح ہے۔ یہ سن کر حکیم آرتک پوچھتا ہے کیا اڑاز ایسا کر سکتا ہے؟ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ جاودار قبیلے پہ دو ہی لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے،
ایک الیار صاحب اور دوسری اسلحان خاتون۔ حکیم آرتوک پوچھتا ہے اور سردار جاندار کے ساتھ ارطغرل کہتا ہے سردار جاندار اپنے بیٹے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنی روایت بھی توڑ سکتے ہیں اور اپنے قانون بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا سردار جاندار کے ساتھ زیادہ عرصے چلنا ممکن نہیں ہے۔ حکیم آرتوک کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔